अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम बात करने जा रहे हैं अल्लामा इकबाल की मशहूर और मारूफ नज़्म जिसका नाम है इब्लीस की मजलिस शूरा। इसका हम थोड़ा सा बैकग्राउंड और थोड़ा सा इसका खुलासा बताएंगे। बस मुख्तसर पूरा सा टू द पॉइंट बात होगी, बिल्कुल अहम अहम पॉइंट्स पर हम गुफ्तगू करेंगे। तो ये नज़्म अल्लामा इकबाल ने 1936 में लिखी, 1936 में, और ये उनकी किताब अरमुगान हिजाज में शामिल है। तो जैसे कि नाम से जाहिर है, इब्लीस की मजलिस शूरा, इसमें एक इब्लीस और उसके चेलों और मुशीरों की ज़बान से अल्लामा इकबाल दुनिया के बड़े बड़े फितने और वो गुमराहियाँ जिसने इंसानों को अपनी लपेट में लिया हुआ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और इंसानों को और लोगों को शैतान के ज़रिए एक पैगाम देना चाहेंगे कि शैतान ने किस किस तरीके से कौन कौन सी बुराइयाँ दुनिया में फैलाई हुई हैं। तो क़ब्ल इसके कि हम इस नज़्म को बाकायदा डिस्कस करें, हम कुछ इस्तिलाहात जो हमें मालूम होने चाहिए, जिनका मतलब, कुछ अल्फाज जिनका मतलब हमें मालूम होना चाहिए, हम पहले उस पर गुफ्तगू करते हैं। तो पहला लफ्ज़ जो यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है वो है मादा परस्ती। तो मादा परस्ती का मतलब समझना चाहिए। मादा बोलता है मटेरियल को, चीज़। तो मादा मटेरियल को कहते हैं, और मादा परस्ती का मतलब है कि कोई इंसान ये समझे कि असल चीज़ तो दुनिया की चीज़ें ही हैं, और उसकी ज़हन में बस ये हो कि मुझे ज़िंदगी में दुनिया में मैं इसलिए ही हूँ कि मैं इस दुनिया की चीज़ों से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकूँ, इनको इस्तेमाल कर सकूँ। तो और उसके साथ-साथ इसका ये मतलब भी होता है कि वो ये समझे कि दुनिया सिवाय चीज़ों के कुछ भी नहीं है। यानी उसके ये ना समझे कि दुनिया को किसी ने बनाया है, बल्कि ये यही समझे कि ये दुनिया हमेशा से है, और ये मादे आग, पानी, हवा और मिट्टी से मिलकर बनी है, और ये हमेशा से है, और बस इसके मरने के बाद भी कुछ नहीं होगा, ना इससे पहले कुछ था। तो ये कहलाती है मादा परस्ती। बहुत सारे लोग दुनिया में मादा परस्त होते हैं। ये असल में इल्हाद यानी खुदा की इनकार की ही एक शक्ल होती है। ठीक है? दूसरा लफ्ज़ आप देख रहे हैं, तकदीर परस्ती। तकदीर परस्ती का मतलब ये है कि कुछ लोग, आपको मालूम है, ऐसा होते हैं, और ये सोचते हैं कि भई जब अल्लाह ताला ने सब कुछ तकदीर में लिखा हुआ है, तो अब हमें किसी भी काम को करने की, मज़ीद आगे बढ़ने की कोई कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो वही समझते हैं तकदीर का मतलब ये है कि अगर हम गुलाम है ना, तो अल्लाह ताला ने तकदीर में लिखा हुआ गुलाम है, तो आज़ाद होने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर हम किसी मुसीबत में पड़े हैं, तो उससे निकलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे लोग हमेशा गुलाम ही रहते हैं। ये सही है कि हर चीज़ तकदीर में लिखा होता है, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको तकदीर नहीं बताई है आपकी। आपके ज़िम्मे तो कोशिश करना है, तो आप कोशिश करते रहें। तो ये हाथ पर हाथ करके जो बैठे होते हैं, ये हठ धर्म होते हैं। इसके बाद एक लफ्ज़ है सरमायादारी। सरमाया बोलते हैं दौलत को, पैसे को। सरमायादारी मतलब दौलत जमा करना। तो इसका मतलब ये है कि आदमी अपनी ज़िंदगी का मकसद ये समझे कि मेरी ज़िंदगी का मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा दौलत को मैं अपने पास जमा करूँ, जमा करूँ, जमा करूँ। तो जब जब सारी दुनिया के लोग और बहुत सारे लोग यही सोच रखते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दौलत को किसी भी तरीके से, जायज़ नाजायज़ तरीके से अपने पास जमा कर लें, तो ज़ाहिर है कुछ लोगों का दिमाग तेज़ चलता है। तो अब वो क्या करते हैं कि दुनिया की बहुत सारी दौलत सिर्फ कुछ लोगों के पास महफूज हो जाती है। अब फिर वो उस दौलत के ज़रिए जो गरीब लोग होते हैं, जो मज़दूर तबका होता है, उनको वो नचाते हैं, उनको गुलाम बनाते हैं, अपने सारे काम करवाते हैं उनसे, और उनको पूरी दुनिया जो है वो उन्हीं के इशारों पर चल रही होती है। तो ये सरमायादारी है, इसमें गरीब और मज़दूर तबका जो है बहुत ज़्यादा पिसता है। फिर आप ये समझें कि दुनिया में जितने भी मुल्क हैं, या जो इंसानी तारीख़ है, इसमें जो सोसाइटी है, इस सोसाइटी को चलाने के लिए मुख्तलिफ़ मौक़ों पर मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ किस्म के निज़ाम और सिस्टम चलाए हैं। तो उनमें से कुछ मशहूर के जो जो सिस्टम है, उनकी तरफ मैं आपको तवज्जो दिला देता हूँ। पहला लफ्ज़ है मुल्कियत। मुल्कियत का मतलब होता है बादशाहत। बादशाहत का मतलब है कि एक मुल्क है, एक रियासत है, उसमें एक शख्स है जो जिसके पास सारी की सारी अथॉरिटी है। वो जिसके साथ जो भी करे, कोई उससे नहीं पूछ सकता, वो किसी पे ज़ुल्म करे या किसी को इनाम दे, कोई उससे सवाल नहीं कर सकता। तो सारे के सारे जो इख्तियारात होते हैं, वो इसके पास होते हैं। तो इसे बोलते हैं बादशाहत। अब ये अपना खजाना जो है नॉर्मली ज़्यादातर ये गरीबों और मज़दूरों की कमाई से भरता है, उनसे टैक्स वैक्स लेके, उनसे
بھتہ وغیرہ لے کے بھرتا ہے، تو غیر کی کھیتی پہ نظر رکھتا ہے۔ اور ایک لگتا ہے جمہوریت، جمہوریت تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتی ہے بادشاہ سے دیکھنے میں، کیونکہ بادشاہ جو ہوتا ہے وہ تو یا تو جنگ جیت کے بادشاہ بن جاتا ہے یا پھر کسی کا بیٹا ہونے کی وجہ سے بادشاہ بن جاتا ہے، کہ جمہوریت میں ایسا نہیں ہوتا۔ جمہوریت کا کہنا یہ ہے کہ لوگ انتخاب کرتے ہیں کچھ لوگوں کو، وہ کچھ لوگ سب مل کر بیٹھتے ہیں ایک جگہ پر، یعنی پورے ملک سے جو ہے مثال کے طور پر 200-250 لوگ ہیں جو پورے ملک سے لوگوں نے ان کو چنا ہے، وہ ایک پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے، اور پھر کوئی بھی اکیلا تمام معاملات کے اندر بااختیار نہیں ہوگا، بلکہ پارلیمنٹ کے جو لوگ ہوں گے ان کی جو اکثر رائے ہوگی اس کے مطابق حکومت کا نظام چلانا ہوگا۔ تو اس میں ایک آدمی حکومت نہیں کرتا، پوری پارلیمنٹ کا ایک گروپ ہوتا ہے، گروپ آف پیپل ہے، وہ حکومت کرتا ہے اور وہ چلاتا ہے۔ لیکن اس نظام کی بہت ساری خصوصیات ہیں، ان میں سے یہ بھی ہے کہ جو کیپٹلزم ہے، یعنی سرمایہ داری جو ہے، یہ جمہوریت کے اندر بہت زیادہ تیزی سے ترقی کرتی ہے، اور لوگ جو ہے زیادہ لوگوں کی زندگی کا مقصد یہ بن جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیسے کمائیں، تو پھر وہ سب لوگ آزادی سے کماتے ہیں، تو کچھ لوگ جو بہت امیر ہو جاتے ہیں پھر وہ دوسرے لوگوں کو جو ان کی طرح امیر نہیں ہوتے وہ غلط استعمال ان کا کرتے ہیں۔ پھر آخری لفظ ہے، یہ تیسرا لفظ ہے اشتراکیت یعنی مارکسزم۔ اس میں اور جمہوریت میں یہ فرق ہوتا ہے کہ اشتراکیت کا دعویٰ یہ ہے کہ دنیا کے تمام انسان برابر ہیں۔ جب تمام کے تمام انسان برابر ہیں تو جو بھی ہم محنت کرتے ہیں، جس قسم کی محنت کرتے ہیں، اس کے اندر جو ہمیں اس کا رزلٹ ملنا چاہیے یا جو معاوضہ ملنا چاہیے وہ سب کو برابر ملنا چاہیے۔ لیکن دنیا میں ہوتا کیا ہے کہ مثال کے طور پر ایک آدمی کی فیکٹری ہے، اور اس فیکٹری کے پاس اس کے پاس اگر ایک کانچ ہے، شیشہ ہے، تو اس شیشے کی قیمت، اس شیشے کو جو بیکار تھا اس کو گلاس جو بنایا وہ مزدور نے بنایا، ورنہ اس سے پہلے وہ جو شیشہ تھا جو تھا وہ 1 روپے کا تھا، تو اس کو گلاس بنانے کی وجہ سے وہ 20 روپے کا ہو گیا۔ تو یہ جو اس کو جو 1 روپے کی چیز کو 20 روپے بنایا، یہ مزدور نے بنایا ہے، لیکن اس مزدور کو اس گلاس کے پروفٹ کا صرف 2% ملتا ہے، یعنی اس کو مزدوری ملتی ہوگی 2 روپے، باقی 18 روپے سارے کے سارے سرمایہ دار یعنی اس فیکٹری کے مالک کے پاس جاتے ہیں۔ تو کارل مارکس جو تھا وہ ایک مشہور فلسفی تھا، وہ اس چیز کے بہت خلاف تھا۔ وہ کہتا تھا پوری دنیا کے اندر تمام انسانوں کو ہر لیول پر برابر ہونا چاہیے، یعنی تمام دنیا میں اگر 100 انسان ہیں تو وہ سارے کے سارے برابر تنخواہ لے رہے ہوں، اور وہ سب کے سب جو ہے وہ برابر ہر چیز ہو۔ تو وہ یہ کہتا تھا، اور اس میں جو حکومت ہوتی ہے وہ عوام منتخب نہیں کرتے، بلکہ جو لوگ اتھارٹیٹو ہوتے ہیں وہ لوگ حکومت کرتے ہیں، اور پھر ان کا جتنی بھی دولت ہوتی ہے وہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، پھر ساری کی ساری دولت جو ہے وہ حکمران طبقے اور حکومت کے پاس چلی جاتی ہے، پھر وہ اپنی مرضی سے لوگوں کو دیتے ہیں۔ تو یہ کسے کہتے ہیں اشتراکیت۔ پھر ایک لفظ ہے فاشزم۔ فاشزم آپ اس کو قوم پرستی کہہ لیں، اس کا مطلب ہے کہ یوں سمجھنا ہے کہ بھائی پوری دنیا پر حکومت جو ہے نا وہ ایک مخصوص نسل کرے گی، ٹھیک ہے، یعنی یوں سمجھ لو کہ رومن جو ہے نا ان کا، یا پھر یوں سمجھ لیں کہ جرمن جو ہے، نازیز جو ہے، وہ پوری دنیا کے اوپر حکومت کریں گے، اور باقی جتنی بھی قومیں ہیں وہ غلام بن کے رہیں گے، اسے بولتے ہیں فاشزم۔ تو مسولینی جو تھا وہ فاشزم کا بہت بڑا ایک نمائندہ تھا۔ پھر آخر میں آتی ہے خلافت، یعنی خلافت یعنی اسلامی نظام حکومت۔ اس کے اندر جو ہے وہ حکمران بھی اور عوام بھی کھلے آزاد نہیں ہوتے، بلکہ وہ اللہ کے قانون کے پابند ہوتے ہیں۔ نہ حکمران بھی ایسی بات کر سکتا ہے جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو، نہ عوام ایسی بات کر سکتی ہے۔ تو یہ کچھ مخصوص اصطلاحات بھی اگر آپ یہ سمجھ گئے ہیں تو اب آپ سمجھیے کہ اس نظم کا مقصد کیا ہے۔ اس نظم میں ایک ابلیس ہے، اس کے 5 مشیر ہیں، تو وہ ڈسکس اس بارے میں کر رہے ہیں، گفتگو اس بارے میں کر رہے ہیں کہ شیطان یہ بتا رہا ہے کہ میں نے دنیا میں بہت زیادہ گمراہیاں پھیلا دی ہیں، اور ابھی مجھے ایسا لگ رہا ہے دنیا اتنی خراب ہو چکی ہے کہ اب یہ صحیح نہیں ہو سکتی، اب اس میں اچھے لوگ پیدا نہیں ہو سکتے، اب لوگ نیک کام اور خدا کی طرف توجہ کرنے والے بنے نہیں رہ سکتے، یہ شیطان سوچ رہا ہے۔ لیکن اس کے کچھ مشیر کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ دنیا میں کچھ ایسے نظام آئے ہیں جن سے ایسا لگتا ہے کہ دنیا کے اندر جو ظلمتیں اور براہیاں پھیلی ہوئی تھی وہ ان نظاموں کی وجہ سے کم ہو جائیں گی یا ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ سارا کا سارا خلاصہ ہے ان کا، لیکن شیطان کہتا ہے کہ نہیں، ان نظاموں کی وجہ سے کوئی میری گمراہیاں کم نہیں ہوگی، بلکہ اس اور چیز کی وجہ سے ہوگی۔ تو اب ہم بند
ایک ایک بند کے حوالے سے جنہوں نے بات کی ہے ہم اس کو ایک یا دو لائن میں بتائیں گے کہ اس پورے بند میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اور پھر اس سے آپ کو سمجھ لیجیے گا کہ پورے کے پورے اشعار میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ پہلا بند جس میں ابلیس گفتگو کر رہا ہے اپنے مشیروں سے، تو وہ کہتا ہے کہ دیکھو میں نے دنیا میں بہت زیادہ گمراہیاں پھیلائی ہیں، میں نے دنیا میں مادہ پرستی پھیلائی دی، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ہی اصل ہم کو آخرت بھول چکی ہے، سرمایہ داری کا خواب لوگوں کو دکھایا، اب لوگوں کے اندر دولت جمع کرنے کی ہوس بہت بڑھ گئی ہے، ہم نے امیروں کو سرمایہ دار بنا دیا، اور جو غریب ہیں جو مزدور ہیں ان کو ہم نے تقدیر پرست بنا دیا، جو اس غلامی سے نکلنے کی کوشش ہی نہیں کرتے بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہے بس خدا کا لکھا ہوا ہے، ہم اس سے کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس سب کے اوپر جو یہ ہو رہا ہے یہ ملوکیت کے انڈر ہو رہا ہے، ایسے بادشاہانہ نظام کے انڈر ہو رہا ہے جہاں پر ایک بادشاہ جو ہے، یعنی یہ اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں یہ 20ویں صدی کی بات ہے، اس زمانے میں برطانیہ انگلینڈ کی حکومت جو ہے وہ آدھی سے زیادہ دنیا میں پھیلی ہوئی تھی۔ اسی کے بارے میں علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ ہم نے فرنگی کو دکھایا کہ پھر ملوکیت کا خواب۔ تو انگریزوں کی جو ملوکیت ہے، جو انہوں نے پوری دنیا کے اوپر جو اپنی اسٹیٹ قائم کی ہے، اس میں وہ ظلم و بربریت کرتے ہیں، ان کے آنے کی وجہ سے، اس ظالم نظام کی وجہ سے یہ ساری باتیں یہاں پر پھیلی ہوئی ہیں۔ تو شیطان طرح تکبر کا اظہار کر رہا ہے کہ اب خدا جو ہے اس کائنات کو صحیح نہیں کر پا رہا ہے کیونکہ میں نے اس میں اتنی ساری برائیاں ٹھوس دی ہیں، پیدا کر دی ہیں۔ تو اس کے اوپر جو پہلا مشیر ہے وہ بھی اس کی بات کی تائید کرتا ہے، کہتا ہے ہاں ہاں ایسا ہی ہے، آپ نے جو ملوکیت قائم کی ہے، بادشاہانہ نظام قائم کیا ہے وہ بہت مضبوط ہے، اور جو مسلمان بھی اب ہیں یا جو لیگ بھی فضول کاموں میں لگے ہوئے ہیں، ان کو فضول بحثیں کرنی ہے، ان کو اس بارے میں بحث کرنی ہے کہ کیا کہتے ہیں اصحاب کہف کے کتے کا رنگ کیا تھا، ان کو قوالیوں میں مشغول ہیں، یہ فضول قسم کی بحثوں میں مشغول ہیں، اور اصل کردار کتنا اچھا ہونا چاہیے مسلمان کا، اور مسلمان کا اچھا اخلاق، جذبہ جہاد کا، عبادت کرنے کا جذبہ، یہ ختم ان کے اندر سے ہو گیا ہے، تو غلام بننا پسند ہے ان کو۔ اسی لیے جو ہے اب ایسے بھی فرقے آ گئے ہیں، ایسے بھی گروپ آ گئے ہیں جو غیر مسلم قادیانی گروپ ہیں، اب وہ اس جہاد کو حرام قرار دیتے ہیں، جو ہے جہاد اس دور میں جو مصرا بھی ہے ان کا اسی حوالے سے۔ تو پہلا مشیر یہ بات کرتا ہے، تو اب دوسرا مشیر پھر کہتا ہے آپ نے بتایا تو ہے کہ ہم نے اچھی ساری گمراہیاں پھیلا دی ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ امیر لوگ سرمایہ کے حوث کے اندر ان لوگوں کو غلام بنائے گا اور غلام خوش ہو کے رہ رہے ہیں، لیکن ابھی ایک نیا فتنہ اٹھا ہے، ایک نیا نظام اٹھا ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے ایسا نہ ہو کہ ہم نے جو گمراہیاں ملوکیت کے سائے میں پھیلائی ہیں وہ اس نئے نظام کی وجہ سے ختم ہو جائیں، لوگ نیک ہونا شروع ہو جائیں، لوگ دنیا کا نظام اچھا ہو جائے۔ وہ کیا ہے؟ جمہوریت، کہ اب ایک بادشاہ کے اوپر سارا اختیار نہیں ہوگا بلکہ پوری پارلیمنٹ جو ہے وہ طے کرے گی ملک میں کیا ہونا چاہیے۔ تو ایسا نہ ہو کہ جمہوریت کے فتنے کی وجہ سے سب لوگ درست ہو جائیں، اچھے ہو جائیں۔ پہلا مشیر کہتا ہے ارے نہیں میاں، آپ کو جمہوریت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو خالی نام کا فرق ہے، کام تو ایک ہے۔ بھائی اگر ملوکیت میں کچھ بری صفات ہے، تو بری صفات کیا ہے؟ کچھ لوگوں کے اوپر ظلم کرنا، ان کی کھیتی پہ، ان کے مال پہ نظر رکھ کے اپنے پیٹ بھرنا، ہاں، ظلم و بربریت قائم کرنا۔ تو اگر یہی صفات جمہوریت کے اندر بھی آ جائے تو دونوں میں کیا فرق رہے گا؟ فرق بس یہی رہے گا کہ جمہوریت کے پردے میں ملوکیت ہے، پردے کا فرق آئے گا، شکل کا فرق آئے گا۔ تو یہی تو ہوا ہے کہ جمہوریت کے اندر بھی وہ تمام برائیاں پائی جاتی ہیں، تو جمہوریت کے اندر بھی جو ایک کی جگہ پر پارلیمنٹ پوری کی پوری مل کر سارے کے سارے عوام کو خون چوس رہے ہیں، ان کا پیسہ کھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو مال کھا رہے ہیں۔ پہلے ایک بندے نے سب کو غلام بنایا تھا، اب پوری پارلیمنٹ نے لوگوں کو غلام بنا لیا اور ان کا مال کھا رہے ہیں، تو فرق ہی نہیں ہے۔ پہلا مشیر کہتا ہے جمہوریت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جمہوریت نے تو آ کے ہمارے گمراہیوں کو اور زیادہ پھیلا دیا ہے۔ تو اس کے اوپر تیسرا مشیر کہتا ہے کہ ہاں جمہوریت تو ٹھیک ہے، اس سے نہیں ڈرنا چاہیے، لیکن ابھی ایک اور چیز آئی ہے، وہ تو دنیا کا نظام ہماری گمراہیاں ختم کر کے دم لے گی، وہ فتنہ بڑا خطرناک ہے۔ وہ کیا ہے؟ کارل مارکس کا بتایا ہوا نظام، مارکسزم یا اشتراکیت۔ اشتراکیت نے کیا کیا؟ اس نے مزدوروں اور غلاموں کو جو ہے وہ ابھار دیا ہے اس نے، اور وہ لوگ اب ایسے ہی ہوا تھا، شروع میں لوگ اشتراکیت کے درمیان میں ایسے دیوانے ہوئے تھے روس کے اندر خاص طور پر، تو انہوں نے انقلاب لے کے آ گئے اور مزدوروں نے مل کے ایسی پارٹیاں بنائی اور حکمران طبقے کو ایسا مارا
جو زار روس تھا، جو روس کے بادشاہ تھے، ان کو مار مار کے برکس نکال دیا ان کا. تو وہ کہہ رہے کہ بھائی اشتراکیت اب آ رہی ہے، یہ تو سب انسانوں کو برابر کرنے کا دعویٰ کرتی ہے. اگر سب انسان برابر ہو گئے تو ہماری ساری گمراہیاں تو ختم ہونے کا ڈر ہے. تو وہ تیسرا مشیر یہ کہتا ہے. چوتھا مشیر کہتا ہے کہ بھائی اشتراکیت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اصل میں ابھی ایک ایسا جنڈیل اٹھا ہے جس کا نام ہے مسولینی. اور مسولینی جو ہے فاشزم کا جھنڈا بلند کر کے اٹھا ہے، اور اس میں اتنی پاور ہے، وہ تیزی کے ساتھ جو ہے وہ جنگیں لڑ رہا ہے، اور وہ ایک قسم کا ملوکیت کا بندہ ہی ہے. وہ دنیا میں اپنی نسل کو جو ہے وہ نظام قائم کرنا چاہتا ہے. وہ جو روم ہے اصل میں سیزر کہتے ہیں، جو سیزر یعنی قیصر کو کہتے ہیں. اور یہ جو پہلے زمانے میں روم کے بادشاہوں کا لقب تھا. تو ایک زمانے میں ایک قیصر نے خواب دیکھا تھا کہ پوری دنیا میں ہم رومن حکومت امپائر قائم کریں گے. تو مسولینی کہتا تھا ہم وہ خواب پورا کریں گے. تو یہ پوری خالص ملوکیت تھی، اس میں اکیلا آدمی جو تھا سارے اختیارات کا مالک تھا. تو اس نے یہی کہا کہ بھائی اب پوری دنیا میں قائم کروں گا. اس نے بہت جلدی افریقہ کے دریاؤں میں، سمندروں میں اس نے فتوحات کی، افریقہ کے ملک فتح کیے مسولینی نے. تو چوتھا مشیر کہتا ہے کہ بھائی مجھے لگ رہا ہے کہ جو اشتراکیت کا قصہ جو ہے نا، یہ تمام کر دے گا مسولینی. تو جب اشتراکیت کو یہ ختم کر دے گا تو دوبارہ ویسی ملوکیت آ جائے گی. تو اشتراکیت سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. فاشزم جو ہے نا وہ ختم کر دے گی اشتراکیت کو، کیونکہ وہ جیتنا چاہ رہا ہے ہر میدان کے اندر. اس پہ تیسرا مشیر کہتے ہیں نہیں، مسولینی نے جو حرکت کی ہے نا، اس کی وجہ سے تو ملوکیت کا پردہ اور فاش ہو جائے گا. لوگ پہلے ملوکیت سے تنگ آئے ہیں، لیکن جو جمہوریت کے لباس میں جو ملوکیت ہے، یا پھر جو ویسٹرن جو مغربی جمہوریت ملوکیت ہے نا، یہ لوگوں کو خواب کچھ اور دکھاتی ہے، کرتی ظلم ہے پیٹ پردے کے پیچھے سے. تو اس لیے لوگ تنگ تو آئے ہوئے ہیں لیکن کچھ کہہ نہیں سکتے اس کو. لیکن اب مسولینی اگر کھلا یہ کہے گا بھائی صرف ہماری قوم کو حق ہے پوری دنیا میں حکومت کرنے کا، تو اس سے جو انسان ستائے ہوئے ہیں ان کو کھلا نظر آ جائے گا. جو ہم پس رہے ہیں نا، یہ اسی فاشزم کی وجہ سے پس رہے ہیں، اسی ملوکیت کی وجہ سے پس رہے ہیں. تو جو چیز پہلے پردے میں تھی نا، وہ اس مسولینی کی وجہ سے کھلا سب کے سامنے آ جائے گی. جب یہ بری چیز سب کے سامنے آئی تو اب لوگوں کے اندر اس کے خلاف بغاوت جنم لے گی. اب لوگوں جب اس کے خلاف بغاوت جنم لے گی تو لوگ ملوکیت کے اس نظام کو پلٹ دیں گے. جب وہ پلٹیں گے تو اس بات کا ڈر ہے کہ لوگ دوبارہ ٹھیک ہو جائیں گے. تو اس پہ جو پانچواں مشیر کہتا ہے یہ بات ٹھیک ہے جو انہوں نے کہی ہے. اب جو اصل ڈر رہتا ہے نا، وہ اشتراکیت کا ڈر رہتا ہے. کیونکہ اشتراکیت نے جو ہے نا وہ جو غلام تھے انہوں نے اپنے آقاؤں کے خیموں کے تنابے توڑ دیے. اب جب غلام آ گئے نا مین سٹیج پر، تو اب ان کا تو نعرہ ہی ہے کہ سب برابر ہو جائیں. تو اصل فتنہ یہ ہے کہ اشتراکیت اگر آ گئی تو دنیا سے گمراہیاں ختم ہو جائیں گی، برائیاں ختم ہو جائیں گی، اور سارے انسان اچھے ہو جائیں گے. تو اس پہ پھر ابلیس کھڑا ہوتا ہے آخر تین بندوں میں. وہ تین پوائنٹ پہ بات کرتا ہے. ایک پوائنٹ پہ یہ بات کرتا ہے کہ دیکھو مجھے نہ جمہوریت کا خوف ہے، نہ مجھے اشتراکیت کا خوف ہے، نہ ملوکیت کا خوف ہے. یہ تینوں ہی دراصل میرے نظام ہیں، اور یہ تینوں ہی انسان کو گمراہ کر رہے ہیں. اور جو اشتراکیت سے بھی تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اشتراکیت والے کہہ تو رہے ہیں کہ سب انسانوں کو برابر کر دیں گے، لیکن خود سوچو کیا یہ ممکن بھی ہے کہ سارے کے سارے انسان برابر ہو جائیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اگر کروڑوں انسان بنائے ہیں تو رنگا رنگ کے انسان اور رنگا رنگ کی مخلوق بنائی ہے. ان سب کو ایک لیول پہ تو کیا جا ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے کہ نیچرلی فطرتاً امپاسبل ہے. اور اسی وجہ سے بعد میں یہی وہ علامہ اقبال نے سے بات کی تھی، اس وقت تو نظر نہیں آیا تھا، لیکن جب بعد میں روس ٹوٹا اور جب روس کے اندر حکومت قائم ہوئی تو ان کا جو دعویٰ تھا کہ ہم تمام لوگوں کو برابر تنخواہ دیں گے، وہ پاسبل ہی نہیں ہوئی. کیونکہ بھائی ایک آدمی جس نے بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے اور اس کے جو نالج ہے اس کی مارکیٹ میں ویلیو زیادہ ہے، اس کو اور مزدور کو اگر آپ برابر تنخواہ دیں گے یا وہ کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ پاسبل نہیں ہے. اسی وجہ سے ان کے یہاں پر کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکا روس کے اندر اشتراکیت کی حکومت قائم ہونے کے بعد کہ تمام لوگوں کی تنخواہیں برابر ہو گئی. کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکا. صرف تھوڑے سے دور میں کہتے ہیں انہوں نے کوشش شروع کی تھی، لیکن وہ حکومت بننے سے پہلے کی بات تھی. تو ابلیس کہہ رہا ہے کہ مجھے اشتراکیت سے ڈر نہیں ہے. یہ لوگ تو آشفتہ مغز آشفتہ منہ، یہ لوگ تو جذباتی قسم کے لوگ ہیں، یہ تو اور بڑا غلط کریں گے. اگر لوگوں کے اندر ہم یہ شوق ختم کر دیں گے کہ آگے بڑھنا ہے
سب کو برابر ملے گی تو وہ آگے بڑھنے کا شوق ختم ہو جائے گا, لوگ آئیں گے آفس کے اندر کوئی کام ہی نہیں کریں گے. تو مجھے اس طرح کے سے بھی ڈر نہیں ہے, یہ بھی گمراہی کرے گا. پھر دوسرے بند میں کہتے ہیں کہ مجھے جو اصل ڈر ہے نا وہ تو اس امت سے ہے, ان کے اندر شرار آرزو زندہ ہے, یعنی مسلمان امت. ابھی تو میں نے ان کو غلط کاموں میں ملوث کیا ہے, فضول کی بحثوں میں ہے, ان کے اندر کردار نام کی کوئی چیز نہیں ہے, بد اخلاق, عبادات سے دور, کردار سے دور, شوق جہاد, جذبہ, کچھ بھی ان کے اندر باقی نہیں ہے. ان کے اندر صرف باقی ہے تو بڑی بڑی فضول کی علمی بحثیں, یعنی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کیسا ہوگا, نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا پاؤں کیسا ہوگا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ کس شکل میں دنیا میں واپس آئیں گے, یعنی ایسی بحثوں کے اندر لگے ہوئے ہیں جن کا ان کی عملی زندگی سے اتنا زیادہ براہ راست تعلق نہیں ہے. تو ابلیس کہہ رہا ہے مجھے اصل ڈر یہ ہے کہ کہیں مسلمان جاگ کر اصل قرآن اور حدیث کی طرف دوبارہ نہ پلٹ جائیں, اور پھر ان کے اندر دوبارہ وہی والے اخلاق نہ آ جائیں جو صحابہ کرام اور تابعین کے اندر ہوا کرتے تھے. اور پھر اگر یہ آ گئے تو یہ قائم کریں گے خلافت, اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کا نظام قائم کر دیں گے. اور اگر انہوں نے ایسا کر دیا تو پھر ہماری ساری گمراہیاں ختم ہو جائیں گی. تو اس لیے بہتر ہے کہ دنیا کے لوگوں کو جو ہے وہ فضول بحثوں کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہیں, دکھنے میں کیسے ہیں, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کی صفات کیسی ہوتی ہیں, یہ ایسی بحثیں ہیں جن کا تعلق عقیدے سے تو ہوتا ہے لیکن ان کا تعلق کردار سے ڈائریکٹ نہیں ہوتا. تو کہہ رہے ہیں ان فضول بحثوں میں لگاؤ اور اصل کردار کی باتوں سے, اخلاقیات سے ان کو دور ہٹا دو, اور جو ہے اسی فضول بحثوں میں لگے رہیں گے تو اصل قرآن کی طرف, اصل اسلام کے اصل مقصد کی طرف, یہ اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام قائم کرنا, اچھے لوگ پیدا کرنا, وہ یہ پورا نہیں کر سکیں گے. تو اسی لیے علامہ اقبال آخر میں یہ کہتے ہیں کہ بس رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے, مختصر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے. خانقاہ میں بیٹھ کر چلے لگاتا رہے گا, لیکن اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم کرنا اور اللہ کے لیے پوری دنیا کے انسانوں کو اصلاح کرنے کا بیڑا نہیں اٹھائے گا. تو یہ ابلیس پھر کہتا ہے اور اس کے بعد اپنی بات ختم کر دیتا ہے. تو خلاصہ اس کا یہی ہے کہ شیطان کو اصل ڈر جو ہے نا وہ قرآن و حدیث کے اصل پیغام سے وہ یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو بھی ٹھیک کرے اور دوسروں کو بھی اصلاح کرے. اس سے اور اس بات سے اس کو اس طرح کی جمہوریت ان سب سے اس کو کوئی ڈر کوئی خوف نہیں. جزاک اللہ خیر, امید آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. اب یہ سمجھنے کے بعد اب نظم پڑھیں گے تو اب نظم زیادہ آپ کو سمجھ میں آئے گی اچھے طریقے سے. السلام علیکم.